आइए सुनते हैं नामवर लिखारी एम इलियास का लिखा हुआ खौफ व दहशत में डूबा हुआ नावल अमावस की रात। उसका लम्स बड़ा लतीफ़ और अनोखा था। ये बात उसके पति में नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हुआ उसके सारे बदन में सनसनी फैल गई और उसके उज़्व से फव्वारे उबल पड़े और उस पर मौत की सी गनूदगी छा गई। फिर वो उसके और करीब हुआ। फिर उनके दरमियान कोई फासला और हिजाब नहीं रहा। उसे ज़रा बराबर भी महसूस नहीं हुआ था कि ये इंसान नहीं, नाग देवता है। उसकी हरकत व सकनात, जज्बाती अफरा तफरी, तारीफ़ी लबो लहजा जो शायराना अंदाज का था, वालिहानापन और वारफ्तगी। वो निशात अंगेज़ लम्हात में ये बात भूल गई थी कि ये एक नाग देवता है। शायद उस नाग देवता ने उसके दिल व दिमाग पर कोई जादू कर दिया था, जिसके बायस उसे उसी लम्हे भी ये ख्याल नहीं आया था कि उसने अपने आप को पूरी खुद सुपुर्दगी से उस नाग के हवाले किया हुआ है। उसे इस बात का एहसास भी नहीं रहा था कि वो सारी रात एक गैर मर्द की आगोश में रही है। वो उसे खिलौना बनाया हुआ है। इस बात को भी वो भूल गई थी कि वो अपने पति की अमानत है। जब पौ फट रही थी तब नाग देवता बिस्तर से निकला था। फिर देखते ही देखते उसने नाग का रूप भरा। फिर वो खुली खिड़की की चौखट पर चढ़कर उतर गया था। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो खिड़की के पास जाकर बाहर झांक कर देखती। ये खिड़की उसने रात को जाने क्यों और किस लिए खोली थी, उसे याद नहीं आया। उसकी नस नस में अभी तक लतीफ़ एहसास छाया हुआ था। खून भी रक्स कर रहा था। सारे बदन में सनसनी सी भरी हुई थी। उसका जोड़ जोड़ टूटने लगा। बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते हुए रुएं रुएं में भड़कती हुई चिंगारियां कब सर्द हुईं और उसे कब नींद आई, कुछ पता नहीं चला। उस पर पुरानी शराब का सा खुमार छाया हुआ था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो दिन चढ़ा आया था। उसने थके थके अंदाज से अंगड़ाई ली और निढाल सी सिंगारमेज के आईने के सामने जा खड़ी हुई। चंद लम्हों के बाद उसे सब कुछ याद आ गया। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। नाग देवता ने इसको दिल दिमाग पर ऐसा जादू किया था कि उसे किसी बात का ख्याल और होश नहीं रहा था। उस नाग देवता ने अपने जादू के जोर से सारी रात उसे आलूदा किया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके वजूद में ताफुन उठ रहा हो। उसने ये क्या किया? उसे अपने आप से नफरत और घिन सी महसूस होने लगी। उसने रात अपने कमरे में न सिर्फ मुलाजिमा को सुला लिया बल्कि कमरे में रोशनी भी की। रात 12 बजे उसकी आंख लग गई। जब वो बेदार हुई तो नाग देवता मौजूद था। नाग देवता ने आज भी उसके दिलो दिमाग पर जादू करके हर एहसास और होश से बेगाना कर दिया था। कमरे में मुलाजिमा मौजूद नहीं थी। सुबह उसे पता चला कि वो नाग देवता के साथ थी। तीसरी रात उसने जो एहतियाती तदाबीर की थी वो भी लाहासिल साबित हुई थी। उसने एक होटल में कमरा किराए पर लिया था, लेकिन वो नाग देवता उस रात भी वहां आ गया था। वो यहां भी बेबस और उसके रहम करम पर थी। नाग देवता ने उससे कहा था वो सिर्फ 3 रातें उसकी नज़रों में और उसके पास रहेगा। इस बात पर वो कायम रहा था। फिर वो उस दिन के बाद से उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था। उसने जो ज़बान दी थी उस पर अमल किया था, लेकिन एक बात जो नाग देवता ने कही थी वो गलत न थी। वाकई उसके जैसा मर्द उसकी ज़िंदगी में आया था और न आ सकता था, और वो उसे कभी भूल नहीं सकती थी। जब 9 माह के बाद उसने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया तो किशोर कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन वो जानती थी और एक औरत ही बता सकती थी कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो किसका खून है। ये खून नाग देवता का था। उसकी निशानी थी। उसकी मामता आड़े ना आती तो वो अनूप कुमार का खून कर देती। उसने पूरे 9 माह इस निशानी और गिलाजत को अपनी कोख में रखा था। उसकी कैसी मजबूरी और बेबसी थी कि वो ये बात दुनिया में किसी को बता नहीं सकती थी। अनूप कुमार ने 26 बरस की उम्र में जब कारोबार संभाला तो वो विधवा हो गई थी। एक रोज़ उसने एक अजीब और हौलनाक मंजर देखा। हुआ ये था कि उसकी नौजवान मुलाजिमा जब जीने पर से फिसल कर गिरी थी तब वो अपने कमरे में थी। उसने एक ज़ोरदार चीख मारी थी।
جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ اس کی ملازمہ فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر جو زخم آیا تھا اس میں سے جو خون نکلا تھا وہ ملازمہ کے چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ زخم سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ انوپ نے ملازمہ کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ پھر اپنی زبان باہر نکال کر ملازمہ کے چہرے کا خون اس طرح چاٹنے لگا جیسے کوئی بچہ آئس کریم کون چاٹتا ہے۔ جب اس نے سارا خون چہرے سے چاٹ لیا تو پھر اس نے زخم پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور خون چوسنے لگا۔ مزے مزے سے اس طرح خون پی رہا تھا جیسے کوئی مشروب پی رہا ہو۔ وہ بھونچکی سی ہو گئی۔ چند لمحوں تک اس پر خوف اور سکتے کی سی کیفیت طاری رہی تھی۔ انوپ کمار انسان نہیں درندہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ کریہم منظر اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ انوپ درندہ صفت ہے۔ کوئی آدمی انسان کا خون اس طرح سے چاٹ اور پی سکتا ہے؟ انوپ کوئی جنگلی اور وحشی تو نہیں تھا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی اچھی تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی تھی۔ پھر اس کے باوجود وہ درندہ صفت کیوں اور کیسے بن گیا؟ کب سے وہ انسانی خون پی رہا ہوگا؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات اور سوالوں کی بھرمار ہونے لگی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ہی جواب آیا، وہ یہ کہ یہ اس ناگ دیوتا کا بیٹا ہے جو 100 برس سے انسانی لہو شراب اور پانی کی طرح پیتا رہا۔ خون کا اثر ہونا یقینی ہے۔ گندے خون نے ایک درندہ صفت کو جنم دیا تھا۔ اس نے ایک ہی بار انوپ کمار کو خون چاٹتے اور پیتے دیکھا تھا، پھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت محتاط ہوتا تھا شاید۔ اس کی دوہری شخصیت کے 2 پہلو ایسے تھے جس کے بارے میں اس کی ماں نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنا ایک پہلو جو مصور کا تھا اس کے بارے میں اپنی ماں کو نہیں بتایا تھا۔ مصور ہونا کوئی بری بات نہیں تھی، چونکہ وہ کوئی اور قسم کا مصور تھا اور کسی وجہ سے صرف ماں سے ہی نہیں ساری دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس کے بارے میں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کوئی عام قسم کا مصور نہیں تھا۔ اسے مصوری کے فن میں جو کمال حاصل تھا وہ ہندوستان کے کسی مصور کو حاصل نہ تھا۔ اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس نے کبھی اپنے فن اور صلاحیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور منوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اسے شہرت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک گمنام مصور رہنا چاہتا تھا۔ اس میں اس کی جیسے بقا تھی۔ وہ ایک طلسماتی مصور تھا۔ اس نے یہ فن کسی سے نہیں سیکھا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی استاد تھا۔ ایک دن ہوا یہ تھا کہ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ایک نادیدہ آواز لہرائی، انوپ کمار، تم ایک بہت بڑے مصور ہو۔ تم ہر قسم کی تصویریں بنا سکتے ہو۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا ہے تو ایسا کرو کہ کاغذ اور قلم اٹھاؤ، اس لڑکی کی تصویر بنا کر دیکھو۔ اس نے اس نادیدہ ہستی کی آواز کو مذاق اور اپنا واہمہ سمجھا تھا۔ اسے کبھی مصوری سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس نے اسکول میں جب کبھی کوئی تصویر بنائی تو وہ ایسی بھونڈی اور بیکار قسم کی ہوتی تھی کہ اس کا خوب مذاق اڑتا تھا۔ وہ ڈرائنگ میں کمزور تھا۔ اسے اسکول میں ڈرائنگ کرتے وقت بڑی وحشت سی ہوتی تھی۔ وہ ڈرائنگ میں اکثر فیل ہوتا رہتا تھا۔ جب اس نے تصویر بنانے کے لیے کاغذ قلم نہیں اٹھایا تو پھر ایک نادیدہ ہستی نے اسے غیر محسوس انداز سے میز پر لے جا کر کاغذ اور قلم اٹھانے پر مجبور کیا۔ پھر وہ اسے کھڑکی کے پاس لے گئی۔ اس نے لڑکی کو دیکھتے ہوئے کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے، کیمرے سے کھینچی ہوئی جیسی تصویر۔ اسے یقین نہ آیا۔ اس نے پھر ایک اور مرتبہ آزمانے کی کوشش کی۔ اس کا قلم اور انگلیاں ایک ماہر مصور کی طرح آپ ہی آپ حرکت کرنے لگیں۔ اسے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے اس کے وجود میں کسی ماہر مصور کی آتما بس گئی ہو۔ یہ ایک حقیقت تھی۔ اس دن کے بعد اس نے جس کسی کی تصویر بھی بنائی وہ ایسی زبردست اور ہو بہو تھی کہ وہ اش کر اٹھتا تھا۔ وہ دل میں نہ صرف حیران تھا بلکہ بہت خوش بھی، کیونکہ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال ندا بن کر لپکا تھا۔ اس خیال پر مصوری کے بہانے عمل کر سکتا تھا۔ اس طرح اس کی پیاس بجھ سکتی تھی اور تسکین بھی ہوتی۔
اس نے ارما دیوی کو بھی اس کوٹھی کے اسرار کے بارے میں اعتماد میں نہیں لیا ہوا تھا۔ وہ اس عظیم و شان اور پرشکو کوٹھی کے بیرونی حصے تک محدود تھی۔ وہ اس کوٹھی کی صرف واحد ملازمہ ہی نہیں تھی بلکہ داشتہ بھی تھی۔ اسے دوسرے عقبی حصے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسرے حصے میں جانے کے لیے جو کمرہ تھا اس کا دروازہ مقفل رہتا تھا۔ صرف وہی اس دروازے کو کھول کر بیرونی حصے میں آ سکتا تھا۔ اس دوسرے حصے میں جو اس کے تصرف میں تھا اس کا ایک اسٹوڈیو تھا۔ یہ کمرہ نہایت وسیع و عریض تھا۔ اس کا رہائشی کمرہ بھی تھا جو نہایت آراستہ و پیراستہ اور خصوصی طور پر بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں پر بڑے بڑے آئینے نصب تھے جو چھت سے فرش تک تھے۔ ان کے پیچھے جو دیواریں تھیں وہ دکھائی نہ دیتی تھیں۔ پوری چھت پر بھی بہت ہی خوبصورت اور شفاف آئینہ تھا جس میں فرش، بستر اور پورے کمرے کا عکس نظر آتا تھا۔ اسٹوڈیو کے نیچے ایک تہہ خانہ تھا۔ ان سب کے بارے میں ارما دیوی کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ ارما دیوی کا اندازہ یہ تھا کہ اس دوسرے بڑے حصے میں کمرے ہوں گے اور اس نے شاید وہاں اپنی دولت چھپا کر رکھی ہوگی کہ انکم ٹیکس والے کسی دن چھاپا مار کر برآمد نہ کر لیں۔ جیسا کہ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور فلمی دنیا کے فنکار اپنی کالی آمدنی ٹیکس بچانے کے لیے گھروں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ انکم ٹیکس کی ٹیم نے ان گھروں پر چھاپا مار کر کالا دھن برآمد کیا تھا۔ انوپ کمار صرف دن میں ناشتہ کرتا تھا جو ارما دیوی تیار کرتی تھی۔ وہ ٹھیک صبح 9 بجے ناشتے کی میز پر آتا۔ وہ لنچ باہر ہی کرتا تھا۔ جب کبھی اسے رات کا کھانا کھانا ہوتا تو وہ اسے اپنی من پسند ڈش کے بارے میں بتا جاتا۔ وہ کھانا پکانے میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ ایسے ایسے لذیذ، ذائقے دار اور مزیدار کھانے پکاتی تھی کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹ لیتا تھا۔ انوپ کمار کو جب کبھی اس کی ضرورت اور طلب محسوس ہوتی تو وہ اس کے کمرے میں رات کے کسی حصے میں چلا آتا اور اسے گہری نیند سے بیدار کرتا۔ اس نے ارما دیوی کے ساتھ وقت گزارے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ بستر کی ساتھی تھی۔ اس کی آرزو اور خواہش تھی اور وہ اس پر کسی بدلی کی طرح برستی رہے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتی اور سمجھتی تھی کہ اس کے مالک جیسا خوبصورت مرد اس سنسار میں شاید ہی کوئی ہوگا۔ اس نے کئی بار طبی زبان اور غیر محسوس انداز سے دل کی بات اپنے مالک سے کہی تھی کہ وہ ہر رات اپنے مالک کے ساتھ بسر کرے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اس کے مالک کا ہفتے میں ایک مرتبہ بدھ کے روز یہ معمول تھا کہ ناشتے سے فراغت پانے کے بعد ایک قدرے بڑی سی سرنج میں اس کا خون بھر لیتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہر ہفتہ اس کا خون لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے اس لیے لے جاتا ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ سب سے مہلک اور خطرناک اور ظالم بیماری شوگر اور ہیپاٹائٹس ہے۔ اسے صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ہفتہ خون ٹیسٹ کیا جائے تاکہ کوئی بھی مہلک قسم کے مرض کا حملہ نہ ہو۔ کسی بیماری کے بارے میں معلوم ہونے پر اس کا علاج اور تدارک کیا جا سکے۔ وہ اپنی محبوبہ اور ملازمہ کو ایک صحت مند اور چاق و چوبند عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ اس سے کہتا تھا کہ وہ ایسی غذاؤں کا استعمال بکثرت کیا کرے جس سے زیادہ خون پیدا ہو۔ وہ اس کے لیے ہر ماہ 10,000 کی رقم دیتا تھا۔ وہ 2 برس سے ملازمت کر رہی تھی اور اس کی داشتہ تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی خون کی رپورٹ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ 3-4 بار ابتدا میں رپورٹ کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ اگر ایسی ویسی رپورٹ آئی تو وہ اسے بتا دیا کرے گا، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ آئندہ رپورٹ کے بارے میں نہ پوچھے، اپنے کام سے کام رکھے۔ مالک کے چہرے پر ناگواری اور لب و لہجے میں تلخی محسوس کر کے اس نے رپورٹ کے متعلق پوچھنا بند کر دیا تھا۔ انوپ کمار نے اسے سختی سے اس بات کی ہدایت کی ہوئی تھی کہ کسی اجنبی اور ملاقاتی کو اندر نہ آنے دیا جائے، اسے باہر ہی سے لوٹا دیا جائے۔ اگر کسی نے زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کی تو اسے بلا تامل گولی مار دے، وہ پولیس سے خود نمٹ لے گا۔ اس نے حفاظت کی غرض سے ایک بھرا ہوا ریوالور دے رکھا تھا۔ اس نے یہ ریوالور بیرونی دروازے کے پاس جو میز تھی اس کی دراز میں رکھ چھوڑا تھا۔ 2 برس کے اس عرصے میں اس کے مالک سے ملنے کے لیے 2 ملاقاتی بھی نہیں آئے تھے۔ ٹیلی فون موجود تھا لیکن اس کی گھنٹی بجتی نہ تھی۔ یہ ایک حویلی نما کوٹھی تھی۔ وہ جس حصے میں رہتی تھی وہ اس کی صفائی، اپنے لیے ایک سے ایک عمدہ کھانا پکانے اور ٹی وی کے پروگرام دیکھنے میں وقت گزارتی تھی۔
یہ اس کی مصروفیت تھی۔ اس طرح صبح ہوتی اور شام ہوتی تھی۔ جب کسی رات اس کا مالک اس کے کمرے میں آتا تو وہ بے انتہا خوش ہو جاتی۔ اسے یہ رات سہاگ کی پہلی رات کی طرح لگتی تھی۔ اسے جس دوسرے حصے میں آنے کی ممانعت تھی، اس کے بارے میں یہ سوچتی تھی کہ اتنے بڑے حصے کی صفائی کون کرتا ہوگا۔ اس نے ابتدا میں اس حصے کی صفائی کرنے کے لیے کہا تو انوپ کمار نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا اور اسے کسی بات کے متعلق سوال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ ایک طرف بہت خوش تھی کہ اس کا مالک بڑا فیاض قسم کا ہے۔ وہ اسے ہر ماہ 10,000 روپے سودا سلب کے لیے دیتا ہے اور 10,000 روپے کی بیگار۔ اس کے علاوہ ہر ہفتہ 2,000 کی رقم شاپنگ کے لیے، تاکہ وہ ملبوسات اور میک اپ کی لوازمات خرید سکے۔ اس کے مالک نے کبھی اس سے حساب نہیں مانگا تھا۔ وہ سودا سلب میں سے خاصی رقم پس انداز کر لیتی تھی۔ صرف مہینے میں ایک مرتبہ وہ اپنی ماں کے لیے شاپنگ کرتی تھی۔ اس کے پاس اتنے جوڑے تھے کہ نئے ملبوسات کی ضرورت نہ تھی۔ میک اپ کی لوازمات 3-4 ماہ میں ایک بار خریدتی تھی۔ ہر سنیچر کے دن صبح سے شام تک اسے چھٹی ملتی تھی تاکہ وہ اپنی ماں سے مل کر سیر و تفریح کر کے کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھا کر اور فلم دیکھ کر رات 10 بجے لوٹ آئے۔ اسے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی لڑکے، مرد یا کسی بھی عورت سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے۔ اس کی ماں کو بھی اس سے ملنے گھر آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس لیے اس نے اپنی ماں کو اپنی ملازمت اور مالک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انوپ کمار نے اسے صرف اپنی ماں کے ہاں جانے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ ایک موٹر میکینک تھا۔ وہ ہر سنیچر کے دن اس لیے چھٹی کرتا تھا کہ ارما دیوی اپنی ماں سے ملنے آتی تھی۔ اب وہ بہت کم اپنی ماں سے ملنے جایا کرتی تھی، یا پھر شام کے وقت ایسے سمے ماں سے ملنے جاتی تھی جب اس کا باپ گھر پر نہیں ہوتا تھا یا پھر ماں کی موجودگی میں۔ وہ پڑوس سے معلوم کر لیتی تھی کہ اس کی ماں گھر پر موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کا باپ متعدد بار ماں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا چکا تھا اور وہ سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اسے ایک طرح سے دھمکی دیتا اور بلیک میل کرتا تھا کہ اگر اس کی کسی بات سے انکار کیا تو وہ اس کی ماں کو طلاق دے دے گا۔ اپنی ماں کی خاطر وہ سوتیلے باپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ وہ رقم بینک میں اس لیے پس انداز کر رہی تھی تاکہ کسی دن وہ اپنی ماں کو اس بھیڑیے صفت باپ سے نجات دلا دے۔ اسے اپنی ماں سے بڑی محبت تھی، اپنی ماں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھی۔ دوسری طرف وہ اپنے مالک سے بے حد خوفزدہ اور سہمی ہوئی سی بھی رہتی تھی، کیونکہ اسے اپنے مالک کی شخصیت بے حد پراسرار، عجیب اور خوفناک سی معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس کے لیے ایک معمہ تھا۔ اس نے جیسے اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا تھا۔ بعض اوقات اسے اپنے مالک کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی۔ اسے ان آنکھوں پر ایک ناگ کی سی آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ نشاط انگیز لمحات میں یہ آنکھیں اسے ہپنوٹائز کر کے مسحور اور بدہوش سی کر دیتی تھیں۔ اس حالت میں اسے غیر محسوس انداز سے ایسا لگتا تھا جیسے مالک کے دانت اس کی گردن میں گڑے ہوئے ہیں اور وہ اسے کسی سانپ کی طرح ڈس کر اس کا خون پی رہا ہے۔ چونکہ ایسے وقت میں اس پر کیف و لذت کی سی کیفیت طاری ہوتی تھی، اس لیے وہ کوئی تکلیف محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ جب متاثرہ جگہ پر ہاتھ رکھتی تھی تو اس کی انگلیوں پر خون کا دھبا سا آ جاتا اور متاثرہ جگہ ایسی چبھن اور تکلیف سی ہوتی تھی جیسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ جب وہ حیرت اور خوف سے خون دیکھتی تھی تو وہ اس پر جھک جاتا۔ میری جان، وہ بڑے جذباتی لہجے میں کہتا، دراصل تم اس قدر خوبصورت ہو کہ میں خود پر قابو نہیں پاتا ہوں۔ اس میں میرا نہیں، تمہارے اس حسن کا قصور ہے۔ وہ اس کی زبان سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتی۔ انوپ کمار ان انگلیوں کو چوم لیتا جو خون آلود ہوتی تھی اور پھر متاثرہ جگہ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتا تو نہ صرف خون رسنا بند ہو جاتا، درد کا احساس بھی مٹ جاتا اور اسے ایک عجیب سا کیف محسوس ہوتا۔ انوپ کمار صبح جاتا تو شام کو آتا تھا، لیکن کس وقت یہ اسے پتہ نہیں چلتا تھا۔ صبح جاتے وقت معلوم ہوتا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے اندرونی حصے میں چلا جاتا تھا۔ اندرونی حصے کا راستہ جس کمرے سے گزرتا تھا وہ اس کمرے کا دروازہ مقفل کر جاتا تھا۔ اس کے پاس 3 گاڑیاں تھیں۔ وہ اسے رخصت کرنے برآمدے تک آتی۔ جب وہ چلا جاتا تو ارما دیوی اندر آ کر دروازہ مقفل کر لیتی۔ پھر وہ اپنی خوابگاہ میں آ کر سنگھار میز کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو پوری آزادی سے اور ہر زاویے سے ناقدانہ نظروں سے دیکھتی، جائزہ لیتی۔
انوپ کمار اس کے بارے میں غلط نہیں کہتا تھا۔ وہ واقعی بے حد حسین عورت تھی۔ اس کی رنگت گہری سیاہ تھی۔ اس کا تعلق مرہٹا قوم سے تھا۔ اس کا قد 5 فٹ 8 انچ تھا، جس نے اس کے تناسب اور چھریرے بدن کو قیامت اور بے حد پرکشش بنا دیا تھا۔ سیاہ فام عورت ہونے کے باوجود اس میں جو نمک اور جاذبیت تھی، راہ چلتے لوگ اسے بار بار مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ جہاں جاتی وہ توجہ کا مرکز بن جاتی۔ انوپ کمار سے اس کی ملاقات حادثاتی تھی۔ جب اس کی ماں نے دوسری شادی کی تو 4 مہینے کے بعد وہ اپنی دور کی رشتہ دار بیوہ خالہ کے ہاں آ گئی تھی، کیونکہ اس کے سوتیلے باپ نے ایک رات اس کی ماں کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور صبح تک اس کے ساتھ رہا، اس لیے کہ وہ اس کی عادی تھی۔ وہ جس ہسپتال میں نرس تھی، اس کے ڈاکٹر اور مالکان اسے ہراساں کرتے تھے۔ چونکہ اسے اچھی تنخواہ اور سہولتیں ملتی تھیں، اس لیے وہ یہ زہر پی لیتی۔ اس سنسار میں صرف وہ ایک عورت نہیں تھی، یہ سنسار ہی ایسا تھا۔ بے سہارا، خوبصورت اور ضرورت مند لڑکیوں کی بے بسی اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، اور بھی اسپتال میں کام کرنے والی نرسوں کو یہ زہر پینا پڑ رہا تھا۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک رات جب وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جا رہی تھی، ویران، سنسان اور نیم اندھیری گلی میں 4 بدماشوں نے گھیر لیا۔ ایک نے اسے دبوچ کر بے بس کر دیا، دوسرے نے اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دیا اور تیسرے نے اس پر چاقو تھان لیا۔ چوتھا اسے بے لباس کرنے والا تھا کہ اتفاق سے انوپ کمار گاڑی میں ادھر آ نکلا تھا۔ اس نے جو یہ منظر دیکھا تو گاڑی روک لی۔ اس کے پاس ریوالور تھا۔ جب اس نے بدماشوں کو للکار کر فائر کیا تو وہ 4 بدماش کتوں کی طرح دم دبا کر بھاگ نکلے۔ انوپ کمار اسے اپنے گھر لے آیا۔ اسے ایک ملازمہ اور بستر کی ساتھی کی اشد ضرورت تھی۔ اسے جس قسم کی عورت کی تلاش تھی وہ اس کے معیار اور پسند پر پوری اترتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے موزوں تھی۔ کالا حسن تھا، نقش و نگار تھیکے اور دل میں اتر جانے والے تھے۔ اس میں ایک ہیجان خیز کشش تھی جو دل کو برما دیتی تھی۔ ایسی پرکشش عورت خال خال ہی دکھائی دیتی تھی۔ مرہٹا حسن کی ایک نادر نمونہ تھی۔ جب اس نے ارما دیوی کے حالات جاننے کے بعد ملازمت کی پیشکش کی تو اس نے اس لیے قبول کر لی تھی کہ 10 آدمیوں کے ہاتھوں مشق ستم بننے سے ایک کے ہاتھ کھلونا بننا بہتر تھا۔ اسے ہسپتال میں صرف 3000 تنخواہ ملتی تھی، جبکہ یہاں 10,000 تھی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ اس نے کئی مرتبہ مالک کی غیر موجودگی میں مالک کے رہائشی حصے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ آخر کیا اسرار ہے، کیا بھید ہے۔ باوجود کوشش کے وہ کچھ نہ جان سکی تھی۔ کیا وہ لڑکیاں لاتا ہوگا؟ اگر وہ لڑکیوں کو لے کر آتا ہوگا تو اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ اسے باز نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کی ملازمہ اور داشتہ تھی، پتنی نہیں۔ اس گوری چمڑی کی لڑکی کی شامت آ گئی تھی جب وہ انوپ کمار کی میز پر آ گئی تھی۔ اس لڑکی کا تعلق کسی یورپی ملک سے تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا وہ غالباً دنیا کی سیاحت پر نکلی ہوئی تھی۔ انوپ کمار نے اس بات کا اندازہ اس طرح لگایا کہ لڑکی کے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے پر دنیا کے مختلف ممالک کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے سرسری انداز میں سلے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھنڈے اس امر کی غمازی کرتے تھے کہ یہ لڑکی ان ممالک کی سیر و سیاحت کرتی ہوئی ہندوستان کی سیر پر آئی ہے۔ انوپ کمار اس قبیل کے لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ان کی فطرت، کمزوری اور رگ رگ سے خوب واقف تھا۔ دنیا کی سیاحت کے شوق میں یہ لوگ در در کی خاک چھانتے اور ٹھوکریں کھاتے تھے۔ وہ غیر ممالک کے ہپیوں کو بھی جانتا تھا جو صرف پاسپورٹ لے کر چل پڑتے تھے۔ یہ ہپی دنیا کی سیاحت کے شوق میں نہیں بلکہ نشے کی طلب میں بھٹکتے رہتے تھے۔ ہندوستان، افغانستان اور پاکستان میں نشہ ارزاں اور آسانی سے دستیاب ہوتا تھا۔ ڈالر اور پاؤنڈ جس کی اصل قدر و قیمت ایشیائی ممالک میں ہوتی تھی، یہ وہ لڑکے، لڑکیاں اور عورتیں تھیں۔ انہیں تو اپنے ملک کے تقدس کا کوئی خیال اور احساس تھا اور نہ ہی اپنی عزت و ناموس کا۔ امریکہ اور یورپ میں انسانوں میں حیوانوں جیسی زندگی اور آزادی تھی۔ مرد ہپی اگر اکیلے ہوتے تو بھیک مانگ کر گزارا کرتے۔ ایسے ہپی جن میں نسوانیت ہوتی اور نوجوان ہوتے وہ ایک طوائف بن جاتے تھے تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، ورنہ عام طور پر کوئی نہ کوئی خوبصورت لڑکی ان کے ساتھ ہوتی جو اسے پھانس کر سیاحت پر نکل پڑتے۔
یہ لڑکی ایک طرح سے بیئرر چیک کہلاتی تھی۔ وہ لڑکی چیک کی طرح بار بار کیش ہوتے ہوئے ان کے اخراجات پوری کرتی۔ انوپ کمار انہیں ATM کارڈ کہتا تھا، جو ہر جگہ کام آتا تھا۔ اس کارڈ کی ہر جگہ بڑی قدر ہوتی تھی۔ لیکن وہ لڑکی جو اس وقت انوپ کمار کی نظروں کی گرفت میں تھی، وہ ہپی نہیں تھی، کیونکہ اس نے بڑے سلیقے کا صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا اور اس کا حسین چہرہ ہر قسم کی پریشانی کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرد ضرور ہوگا۔ وہ اس کی میز پر اس لیے آئی تھی کہ 3 کرسیاں خالی تھیں۔ یہ واحد میز تھی جس کی کرسیاں خالی تھیں، ورنہ اس ریسٹورنٹ کے ہال میں کسی بھی میز پر صرف ایک آدھ کرسی خالی تھی۔ وہ شاید اپنے کسی ساتھی مرد کا انتظار کرنے براجمان ہو گئی تھی۔ انوپ کمار نے چند ہی لمحوں میں اندازہ کر لیا تھا کہ لڑکی واقعی اکیلی ہے۔ وہ اس سے مراسم بڑھانے آئی تھی۔ تم شاید اکیلی ہو؟ انوپ کمار نے اس کے چہرے اور سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، لڑکی نے جواب میں اثباتی انداز میں سر ہلا دیا۔ میرا نام برشی ریمنڈ ہے، میں ڈنمارک کی رہنے والی ہوں۔ آج ہی میں بینکاک سے آئی ہوں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایئرپورٹ سے ابھی یہاں پہنچی ہوں۔ کیا تم ہندوستان کی سیاحت کرنے پہلی بار آئی ہو؟ ہندوستان میں تمہارا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ابھی میں نے پروگرام نہیں بنایا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں 1-2 دن میں سیر و سیاحت کے دفتر سے رابطہ کروں گی۔ کیا تم اس شہر کے کسی ایسے ہوٹل میں ٹھہرنا چاہتی ہو جو گراں نہ ہو اور ہر لحاظ سے اچھا ہو؟ انوپ کمار نے پوچھا۔ میں ہوٹل میں نہیں، بلکہ تمہارے ساتھ 3 دن تک ٹھہرنا چاہتی ہوں، وہ برجستہ بولی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میرے ساتھ؟ انوپ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جبکہ تم مجھے جانتی نہیں ہو اور ہم دونوں اجنبی بھی ہیں۔ ہاں، تمہارے ساتھ، وہ زیر لب مسکرائی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے درمیان کی اجنبیت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات صرف انوپ کمار ہی نہیں بلکہ ساری دنیا جانتی تھی کہ ڈنمارک کے مرد اور عورتوں کو آزادی حاصل ہے۔ وہ دنیا کے صرف 1-2 یورپی ممالک میں ہے۔ چونکہ یہ لڑکی ایک آزاد ملک کی ہے، اس لیے اس نے خود ہی ساتھ ٹھہرنے کی پیشکش کی ہے۔ انوپ کمار اس ریسٹورنٹ میں شکار کی تلاش میں آیا تھا۔ یہ اس کے لیے حیرت اور خوشی کی بات تھی کہ شکار خود ہی اس کے جال میں آنے کے لیے بےتاب تھی۔ یہ غیر متوقع تھا اور خواب و خیال میں بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے اسے شکار مل جائے گا۔ اس نے ناقدانہ نظروں سے ایک گھاگ شکاری کی طرح اپنے شکار کو دیکھا تو اس کا رواں رواں خوش ہو گیا۔ یہ لڑکی 22 برس کی اور دراز قد تھی۔ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی پرکشش اور دلکش تھی۔ اس کا بدن سڈول اور بھرا بھرا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی چغلی کھا رہی تھی کہ اس میں صاف اور شفاف لہو بھرا ہوا ہے۔ رگ رگ میں لہو کی گردش ہے جو حرارت لیے ہوئے ہے۔ اس کی آنکھیں گہری سبز تھیں۔ بال جو نفاست سے گردن تک کٹے ہوئے تھے وہ سنہرے اور ریشمی تھے۔ اس کے نقش و نگار سبک اور دل موہ لینے والے تھے۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک بڑا بریف کیس تھا جس میں اس کا پاسپورٹ اور چند جوڑے تھے۔ انوپ کمار کے پاس بھی ایک چھوٹا بریف کیس تھا جس میں وہ قلم اور سادے کاغذ رکھتا تھا تاکہ تصویر بنا سکے۔ وہ شکار کی تصویر بناتا تھا، لیکن آج اسے شکار کی تصویر بنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اس نے اپنے شکار کے لیے وسکی منگائی اور اپنے لیے بھی۔ پھر ان کے درمیان رسمی باتوں کا دور وسکی کا پیگ ختم ہونے تک چلتا رہا۔ جب دونوں اٹھے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے خوب واقف ہو چکے تھے۔ جب وہ اس لڑکی برشی کو لے کر اپنی کوٹھی پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ بیرونی حصہ اور ارما دیوی کا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارما دیوی سو چکی تھی۔ آج بدھوار تھا۔ آج صبح اس نے ناشتے کے بعد ارما دیوی کے جسم سے خون ٹیسٹ کے بہانے سرنج سے نکال کر اور اس میں خون بھر کر لے آیا تھا۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں آ کر وہ خون حلق سے اتار لیا تھا۔ مزے لے لے کر خون پیتا رہا تھا، جس سے اس کے سارے جسم میں توانائی اور طاقت پیدا ہو گئی تھی۔ جس روز وہ ارما دیوی کے جسم سے خون نکالتا تھا اس روز ارما دیوی دن ڈوبتے ہی سو جاتی تھی۔ پھر اس کی لہو کی پیاس اور طلب بڑھ جاتی تھی۔ پھر وہ شکار کی تلاش میں نکل جاتا۔ شکار کرنے میں 2-3 مہینے کا وقفہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو شکار تلاش کرتا تھا تو اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کے شکار میں صاف و شفاف اور سیروں خون ہو۔
برشی نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کی تلاش میں ہندوستان آئی ہے۔ وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھی۔ انوپ کمار نے اس سے سرفراز ہونے کے بعد اس کی شراب میں نشہ آور سفوف ملا دیا تھا۔ وہ جس دوست کی تلاش میں آئی تھی وہ اسے دھوکہ دے کر ہندوستان آ گیا تھا۔ برشی اور اس کے بوائے فرینڈ نے ہالینڈ میں 6 افراد کو بے دردی سے قتل کیا تھا جو ہیروں کے بزنس مین تھے۔ منصوبہ ایسی ہوشیاری سے بنایا گیا تھا کہ پولیس انہیں پکڑ نہیں سکتی تھی۔ برشی نے 4 افراد کو قتل کیا تھا اور اس کے بوائے فرینڈ نے 2 کو۔ 30 کروڑ ڈالر مالیت کے ہیرے اور ایک لڑکی سمیت اس کا بوائے فرینڈ ہندوستان کی طرف نکل گیا تھا۔ برشی یہ سب کچھ بتانے کے بعد بے ہوش ہو گئی تو انوپ کمار نے میز کی دراز سے ایک بہت ہی تیز دھار کی خوفناک چھری نکالی۔ بڑی سفاکی سے برشی کے سینے میں دل کی جگہ جھونک دی۔ نصف سے زیادہ چھری برشی کے سینے میں اتر گئی تھی۔ جب اس نے چھری نکالی تو زخم میں سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔